बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप मुझे देख रहे हैं। मैं तारिक मतीन हूँ। बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है। गवर्नर सिंध अचानक आ गए हैं और इस सीट पर कामरान टिसोरी आ गए हैं। कामरान टिसोरी पर, गवर्नर सिंध पर बात करेंगे, इस मामले पर बात करेंगे। एमक्यूएम एक धूल झोंक रही है इस वक्त पूरे पाकिस्तान की आंखों में। एमक्यूएम को लगता है सारे पाकिस्तान के लोग उल्लू के पट्टे, इन्हें पता ही नहीं है, ये पागल हैं, इन्हें जो बताएंगे हम ये समझ लेंगे। हालांकि ये पाकिस्तान में सबसे बेहतर सियासी शऊर रखने वाले शहर की नुमाइंदा जमात थी, लेकिन अब जिस तरह की हरकतें एमक्यूएम कर रही है, हैरानी है मुझे। और एमक्यूएम किन के हाथों में है, क्या कर रही है, इस पर भी इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा ये जो मियां नवाज शरीफ हार्ट टू हार्ट, दिल से निकलेगी दिल तक पहुंचेगी, मैंने आपसे कहा था इस तरह की एक चीज बनाई जा रही है कि मियां नवाज शरीफ बात करेंगे, वो बात मियां नवाज शरीफ ने कर ली। कुछ 1 घंटे के आसपास, कोई अराउंड 50 मिनट का इंटरव्यू मियां नवाज शरीफ का। और इंटरव्यू क्या था, मीडिया टॉक तो थी नहीं है। ये 3 सिलेक्ट सहाफी सामने मौजूद थे, उन 3 सहाफियों ने इंटरव्यू किया है, दिया गया पाकिस्तान टेलीविजन को। पाकिस्तान टेलीविजन ने चलाया क्योंकि अब इनकी हुकूमत है, और पाकिस्तान टेलीविजन की जानिब से चलाया गया इंटरव्यू सब चैनल्स ने दिखाया और फिर कहा, देखा मियां सुरखरू, वक्त बदल गया, वक्त एक जैसा नहीं रहता। मियां सुरखरू तमाम चैनल्स पे आज मियां नवाज शरीफ है। हालांकि वो जो अहकाम जारी हुआ था पेमरा की जानिब से कि मियां नवाज शरीफ को ये एब्सकॉन्डर हैं, मफरूर हैं, भगोड़े हैं, नहीं दिखाया जा सकता टीवी पे, वो अहकाम वापस नहीं हुआ है, लेकिन बहरहाल ये काम हो गया है। अब इस पर भी बात करेंगे कि मियां नवाज शरीफ ने अपने इंटरव्यू में क्या क्या बातें की। अभी आपके सामने रखता हूं मैं सारी चीजें। मियां नवाज शरीफ साहब का ये इंटरव्यू, इस्लामाबाद में आग लगी है, सेंटोरस में आग लगी है। इस आग के हवाले से जो इत्तलात हैं वो ये कि फूड कोर्ट में गालिबन आग लगी, बड़ी आग है, काबू पाने की कोशिशें इस पर जारी हैं। अब तक, जब तक मैं थोड़ी देर पहले तक ये चीजें देख रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह कि कोई भी खबर इस बारे में नहीं आई थी कि जानी नुकसान हुआ है। और मैं इस वक्त आपसे बात करते हुए मैंने लैपटॉप पर इस चीज के लिए स्पेशली एक बार इसको रिफ्रेश किया है, इसकी भी बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले मुझे आपसे बात करनी है कि मुबशिर लुकमान साहब, जो बहुत ज्यादा रोजाना इमरान खान, मैंने जंगें लड़ी है, मैं ऐसी की तैसी कर दूंगा, तुम्हारे घर तक आऊंगा, ये सब कुछ कर रहे थे, इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ भी कर रहे थे और तमाम बातें कर रहे थे। वो मुबशिर लुकमान साहब जो है उनके लिए वो, यानी वो बार बार बात करते हैं, शर्म करनी चाहिए इमरान खान को, मुबशिर लुकमान साहब को शर्म करनी चाहिए। एक खातून की तस्वीर मुबशिर लुकमान साहब ने रीट्वीट की। मुबशिर लुकमान साहब की टीम में एक नौजवान है, उन्होंने ये तस्वीर ट्वीट की और कहा कि परवेज इलाही साहब मोटिवेशन है नौजवानों के लिए। और परवेज इलाही साहब खातून के साथ खड़े हैं, क्रॉप तस्वीर है क्योंकि उस तरफ भी एक ग्रे लिबास में मलबूस कोई और भी खड़ा हुआ है, लेकिन क्रॉप तस्वीर है। मुबशिर लुकमान साहब ने रीट्वीट कर दी। इसी तरह से मरियम नवाज शरीफ बड़ी चीजें वायरल कर दी। एक साहब की परवेज संधीला, ये सोशल मीडिया पे काम करते हैं, खुद सहाफी हैं गालिबन, तो ये जो है इन्होंने भी ये कहा कि ये चौधरियों के दरमियान, चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही के दरमियान जो इख्तिलाफ है, उस इख्तिलाफ की वजह है। और एक खातून की तस्वीर जो है वो आपने ट्वीट कर दी, शर्म आनी चाहिए। उस खातून ने अब एक वीडियो बनाकर ये बताया है, पैगाम दिया है कि ये जो तस्वीर आप वायरल कर रहे हैं, मैं चौधरी परवेज इलाही की भतीजी हूं, मेरे वालिद चौधरी परवेज इलाही दोस्त हैं, देरीना दोस्त हैं, और मैं जो एक बिजनेस वुमेन हूं, मेरी फैमिली है, मेरा शौहर है, मेरे बच्चे हैं। ये शर्मनाक काम है जो किया जा रहा है। चौधरी परवेज इलाही साहब जो है मेरे वालिद की जगह है, ये मत करें प्लीज। उस खातून ने ये इल्तिजा की है, शर्म ही नहीं आती है। मैंने आपको बताया जो नून लीग के खास तौर पर आपको चेले चमाटे नजर आएंगे, चेले चपाटे नजर आएंगे, ये दोनों लफ्ज मुस्तामिल है, मैं दोनों ही इस्तेमाल कर लेता हूं, ये सारे एक जैसे नजर आएंगे आपको। इनमें शर्म ही नहीं है कि ये खातून के बारे में क्या फैला रहे हैं, किस कदर गंद फैला रहे हैं, फैलाते चले जाएंगे बैठ के। तो अब उन खातून ने कह दिया हाथ जोड़ के कि रहम करो मेरी जिंदगी पे, ये बेशर्मी छोड़ दो। तो इस बेशर्मी के छोड़ने का मुतालबा इनसे किया गया। ये मुबशिर लुकमान साहब जो इस काबिल नहीं है, इमरान खान उस काबिल नहीं है कर रहे थे, ये इनके भी सोचने की चीज है। और ये जो मरियम नवाज जिन लोगों को फॉलो करती है, उनकी चीजें वायरल करती है, नून लीग मीडिया सेल के लोग, इनके लिए भी सोचने का बल्कि डूब मरने का मकाम है। इसके अलावा गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। एमक्यूएम तो मुसलसल कह रही थी नसरीन जलील बाजी गवर्नर सिंध होंगी, इस पर बड़ा शोर भी मचा था कि वो खातून जिन्होंने इंडिया को खत लिखा था अल्ताफ हुसैन के मामले में, वो खातून गवर्नर सिंध होंगी। हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान, पाकिस्तान की शिकायत करने वाली खातून गवर्नर सिंध होंगी।
لیکن ایم کیو ایم کیا رہی تھی نسرین جلیل باجی گورنر سندھ ہوں گی, اور ہم بار بار سنتے ہیں نسرین باجی گورنر سندھ. پھر اچانک کامران ٹیسوری گورنر سندھ, یعنی ایک لمبا عرصہ گزر گیا. عمران اسماعیل صاحب نے کہا تھا ایک دن یہ شہباز شریف وزیر اعظم بن جائے گا, ایک دن میں گورنر ہاؤس میں نہیں رہوں گا کیونکہ میں اس آدمی کو سر نہیں کہہ سکتا. یہ وزیر اعظم ہو, یہ گورنر ہاؤس آئے, کراچی آئے, میں سر کہوں اس کو, یہ میں نہیں کر سکتا. تو انہوں نے منع کر دیا تھا کہ میں استعفیٰ دے دوں گا, انہوں نے استعفیٰ دے دیا. تب سے اب تک یہ کچھ 6 مہینے ہو رہے ہیں. آج دیکھیے, آج ڈیفینیٹلی 6 مہینے ہو رہے ہیں اب اس کو. تو 6 مہینے ہوتے ہوئے شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کی حکومت میں اب گورنر سندھ لگے ہیں کامران ٹیسوری. کامران ٹیسوری کس کے آدمی ہیں؟ کامران ٹیسوری ایک بڑی مزیدار سٹوری ہیں خود. یہ کراچی میں سونے کے بڑے تاجر ہیں, ٹیسوری جیولرز والے. ان کا کنسٹرکشن کا بھی بزنس ہے. ان کے والد کاروبار میں تھے, پھر کامران ٹیسوری اور یہ بھائی وغیرہ کاروبار میں ہیں. کامران ٹیسوری ارباب غلام رحیم, قائم علی شاہ سے پہلے, مشرف صاحب کے دنوں کے آخری وزیر اعلیٰ سندھ, قافلی فنکشن لیگ والے. تو ارباب غلام رحیم صاحب جو ہیں, جو اب پاکستان تحریک انصاف میں آ گئے, یہ تھے وزیر اعلیٰ. کامران ٹیسوری کو اور ان کے گروپ کو سونے کے کاروبار کے حوالے سے کچھ بنانے کے لیے مکلی کا تاریخی قبرستان ہے کراچی سے ٹھٹا جاتے ہوئے, وہاں زمین الاٹ کی گئی, اور ایک زمین الاٹ کی گئی جوہر میں کہیں. یہ دونوں زمینیں جو ہیں یہ کچھ 150 ایکڑ پلس زمینیں بتائی جا رہی ہیں, بڑی زمینیں دی گئیں. اور یہ کراچی ہے تو یہ بہت مہنگی زمینیں ہیں, یہ زمینیں دی گئی ان کو, لیکن ان پروجیکٹس پہ کوئی کام شام نہیں ہوا. کامران ٹیسوری بڑی کوشش کرتے رہے ایم کیو ایم میں گھسنے کی, گھس نہیں پا رہے تھے یہ ایم کیو ایم میں. پھر فاروق ستار جو ہیں وہ الطاف حسین کی اس تقریر کے بعد جس میں بڑا واویلا مچا تھا, وہ ان کو ایم کیو ایم میں لے کر آئے. پھر فاروق ستار سے ایم کیو ایم کی, باقی ایم کیو ایم کی لڑائی ہو گئی. ان کو الیکشن بھی لڑایا گیا تھا کراچی میں, سعید غنی جیت گئے تھے. پھر کامران ٹیسوری جو ان کو سینٹ کا الیکشن بھی لڑوایا گیا تھا, ایم کیو ایم نے 4 امیدوار اتارے تھے, 3 ہار گئے تھے. کامران ٹیسوری بھی ہارنے والوں میں شامل تھے. یہ ایم کیو ایم کی چوائس نہیں ہے, یہ 16 اگست کے بعد والی ایم کیو ایم میں آئے, یہ ایم کیو ایم کی چوائس نہیں ہے. یہ فاروق ستار لے کر آ رہے تھے, یہ ایم کیو ایم کی چوائس نہیں ہے. پھر فاروق ستار کو نکال دیا گیا, کامران ٹیسوری کو بھی نکال دیا گیا. پھر کامران ٹیسوری واپس آ رہے ہیں, تمام چیزیں آئیں. پھر کامران ٹیسوری جو ہے وہ ان کے رابطہ کمیٹی میں عہدہ بھی مل گیا. اس کے بعد جو وہ مزید نیچے عہدے بھی بنا دی گئے تاکہ اپنے لوگوں کو بھی خوش رکھا جائے. کامران ٹیسوری آ گئے پارٹی کے اندر, فاروق ستار پھر بھی نہیں آئے. وہ آدمی جو ان کو لے کر آ رہا تھا اس کو نکال دیا, ان کو ان کر لیا, کیونکہ یہ اے ٹی ایم ہے, یہ بھی ایک اے ٹی ایم ہے, ان کو ان کر لیا. یہ آ گئے اور اب جو ہے یہ گورنر سندھ بن گئے. ایم کیو ایم ایک لطیفہ سنا رہی ہے, ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ ہم نے 5 نام دیے تھے, یہ نسرین باجی کا نام دے رہے تھے اور کوئی نام ہم نہیں تھا, ہم نے 5 نام دیے, وفاق سے مشاورت جاری تھی. پھر ہم نے 2 نام اور دیے. اب یہ ایم کیو ایم باقاعدہ اے آر وائی پہ ٹکٹ چل رہے ہیں, باقی چینلز پہ ٹکٹ چل رہے ہیں. ایم کیو ایم پاکستان کہہ رہی ہے پھر ہم نے 2 نام دیے, ان 2 ناموں میں سے کامران ٹیسوری کا نام صدر مملکت نے منظور کر لیا. یہ پورے پاکستان کو الو کا پٹھا سمجھتے ہیں, بے وقوف سمجھتے ہیں, جاہل سمجھتے ہیں ایم کیو ایم والے. مطلب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ گورنر کی منظوری وفاق فیصلہ کرے گا, وفاق سے فیصلہ ہوگا, شہباز شریف صاحب کی حکومت فیصلہ کرے گی اور اس سلسلے میں نام فائنل کر کے بھیج دے گی ایوان صدر کو. ایوان صدر اس کی منظوری کر دے دے گا, چڑیا بٹھا دے گا. میری ایوان صدر میں بات ہوئی, عارف الوی صاحب کی ٹیم کے ایک ممبر صاحب سے میری بات ہوئی. میں نے کہا جی مجھے سمجھا دیں. انہوں نے کہا جی یہ ہوتا ہے اور یہی ہوا ہے, چڑیا بٹھائی جاتی ہے. اور چڑیا بٹھا دی گئی اور کامران ٹیسوری صاحب گورنر سندھ بن گئے. یہ جن کے آدمی ہیں انہیں ان کو لانا تھا, اور لانے کے لیے کہیں نہ کہیں پالیٹکس میں انوالو کرنا تھا. شہری سندھ کی پالیٹکس میں ایم کیو ایم کا بازو مروڑنا آسان تھا. ایم کیو ایم کا بازو مروڑا گیا, کامران ٹیسوری کو گھسیٹ دیا گیا. کامران ٹیسوری گھس گئے. ایم کیو ایم کو بھی نظر آئے پیسے والا آدمی ہے, پیسے والا آدمی ہے, ذرا معاملات ٹھیک رہیں گے. ابھی ان کی ایک عمارت بھی گری تھی کراچی میں, عدالت نے گرائی تھی, تو وہ بھی غیر قانونی تجارت کا معاملہ تھا, تعمیرات کا, معاف کیجیے گا, غیر قانونی تعمیرات کا معاملہ تھا, تو عمارت بھی گرائی گئی تھی. تو کامران ٹیسوری صاحب گزر دیے گئے, گورنر ہاؤس سندھ میں بٹھا دیے گئے ہیں. یہ جن کے آدمی ہیں ان کو بٹھانا تھا, انہوں نے ان کو بٹھا دیا. بس اس سے آگے چھوڑ دیجیے, اس سے آگے کیا جاننا ہے. ہاں, اس سے آگے جاننے کی ایک سٹوری اور ہے. کامران ٹیسوری صاحب جو ہے نا 2008, یہ آپ دیکھیے اگر اسکرین پر, تو یہ ڈان کی سٹوری ہے. گولڈ ٹریڈر بکڈ فار شوٹ آؤٹ وتھ پولیس. کراچی میں سونے کا تاجر جو ہے وہ پولیس سے شوٹ آؤٹ, یہ شوٹ آؤٹ ایٹ لوکھنڈ والا نہیں, یہ شوٹ آؤٹ ایٹ ہاکس بے ہوا تھا کراچی میں. 2-3 لوگ تھے ایک آلٹو گاڑی میں, انہوں نے پولیس پہ فائرنگ کی. راونوار ایس ایس پی کے ماڑی تھے اور راونوار کی ٹیم پہ فائرنگ ہوئی, ان پر جوابی فائرنگ کی گئی, یہ بھاگ گئے, یہ بتایا گیا. پھر کامران ٹیسوری کی جو دادی ہیں یا نانی ہیں, انہوں نے ایک ایف آئی آر کروائی کہ میرے پوتے کو یا نواسے کو, میرے گرینڈ چائلڈ کو
یہ ڈان کی سٹوری سے گرینڈ مدر گرینڈ چائلڈ پتہ چل رہا ہے, گرینڈ سن پتہ چل رہا ہے, تو اس کو جو ہے وہ پولیس نے اغوا کر لیا ہے. ان کی فیملی کا یہ کہنا ہے کہ پولیس نے ہم سے بڑی ٹھیک ٹھاک قسم کی رشوت بھی لی تھی. میں آپ کو دیکھ کے یہ بتا دیتا ہوں یہ رشوت تھی کتنی. یہ رشوت جو ہے ہاں 60 ملین, یہ رشوت تھی 60 ملین کی, 6 کروڑ, اور یہ اچھے مناسب وقتوں میں 6 کروڑ تھے, یعنی 2008 کی ہم بات کر رہے ہیں. اس وقت جب یہ تمام معاملہ ہوا تھا تو اس وقت قائم علی شاہ وزیر اعلیٰ سندھ تھے. تو کامران ٹیسوری صاحب ارباب غلام رحیم صاحب کے دنوں میں سونے کی ایک فیسلٹی بنانا چاہتے تھے. ارباب غلام رحیم صاحب کے بعد قائم علی شاہ صاحب کے دنوں میں جو ہے ان کا یہ پورا معاملہ ہوا اور یہ اغوا ہو گئے, یہ پولیس پر فائرنگ میں انوالو تھے, ایک لمبا کیس چلا, یہ فرار ہو گئے, بدین لے جایا جا رہا تھا, نشاندہی کے لیے جایا تھا. لمبی سٹوری ہے, دلچسپ ہے. لیکن بہرحال ان کی فیملی نے الزام لگایا کہ سی ایم سندھ کے ایڈوائزر نے, یعنی قائم علی شاہ صاحب کے ایڈوائزر نے اور پولیس نے 6 کروڑ جو ہے وہ ہم سے ہتھیا لیے, اور پھر کامران ٹیسوری صاحب کی جان چھوٹی تھی. انہوں نے کیا کیا اس کے بعد یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا ہماری کہ آپ سے راؤنوار نے یا پولیس آپ حکومت کے لوگوں نے 6 کروڑ لے لیے. کیس ویس کریں بھئی, آپ بے گناہ لوگ ہیں تو کیس وغیرہ کریں, نکلوائیں اپنے پیسے بھی اور سزا بھی دلوائیں. لیکن یہ سب کچھ نہیں ہوا تھا, تو یہ چیزیں ختم ہو گئی تھیں. اب اس کے بعد آخر میں آ جائیے میاں صاحب, ہمارے پیارے میاں صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 13 جولائی کو ان کو گرفتار کیا گیا. پھر کوٹ لکھپت میں مریم کی گرفتاری بھی ہوئی, میرے سامنے ہوئی, مجھے توڑنا چاہتے تھے. اور میاں صاحب نے کہا کہ عمران خان تمہارے دور میں وہ کام ہوا جو کسی دور میں نہیں ہوا. یہ تصویر دیکھیے, یہ آصف علی زرداری صاحب کی تصویر ہے. زرداری صاحب کی زبان پہ کٹ ہے, یہ کٹ جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کے دور میں لگایا گیا تھا. زرداری صاحب پہ تشدد بھی ہوا تھا. یہ تصویر دیکھیے, یہ تصویر جو ہے وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی تصویر ہے. اپنے بچوں کے ساتھ وہ جیل آتی تھی زرداری صاحب سے ملنے. میاں صاحب آپ کے دور میں وہ کام ہوا جو کسی دور میں نہیں ہوا. آپ لوگ بڑا کہتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ پہ منشیات کا کیس ڈال دیا, کسی سیاستدان پہ ایسا نہیں ہوا, یہ بھی عمران خان نے کیا. میاں صاحب چودھری شجاعت حسین صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب وہ وزیر داخلہ تھے تو آپ نے یہ کہا تھا کہ زرداری پہ یہ گئے تھے سیف الرحمان صاحب, احتساب الرحمان چودھری شجاعت صاحب کے پاس, اور کہا تھا کہ زرداری پہ ڈال دو منشیات کا کیس. تو چودھری شجاعت حسین صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے کہا بھائی بنتا نہیں ہے, کیسے ڈال دوں؟ انہوں نے کہا نہیں ڈالنا ہے, ڈال دو. میاں صاحب نے کہا. تو میاں صاحب آپ نے وہ کام کیے جو کسی نے بھی نہیں کیے تھے. پھر میاں صاحب نے ایک بات کی, اب کسی مرحوم کی بات کرنا مناسب نہیں ہوتا, لیکن یہ جو کلثوم نواز صاحبہ جو ہیں ان کی شدید بیماری کی بات کر رہے ہیں میاں صاحب کہ میں کورٹ میں تھا, مجھے پتا چلا بہت بیمار ہے. میں وہاں سے جب جیل واپس آیا پیشی کے بعد تو جیل میں نے سپرنٹینڈنٹ سے کہا میری بات کریں, اس سے کہا نہیں کر سکتا. میں نے کہا یار 2 موبائل فون رکھے ہیں, 3 لینڈ لائنز ہیں تمہارے سامنے, بات کرواؤ میری, اور کون رکے گا تمہیں؟ بعد میں کہتے ہیں ایمرجنسی سچویشن تھی ان کے گھر میں, میڈیکل ایمرجنسی تھی, میں نے بات کروا دی. وہ کہتے نہیں جی مجھے آرڈر نہیں ہے, میں نہیں کروا سکتا. اس نے بات نہیں کروائی. تھوڑی دیر مجھے آ کر بتایا کہ آپ کی اہلیہ نہیں رہی, انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ بیگم کلثوم نواز کو غریق رحمت کرے, کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. لیکن میاں صاحب آپ بات کس سے کرتے؟ وہ تو کوما میں تھیں, اور وہ ہفتوں سے کوما میں تھیں, تو آپ کس سے بات کرتے؟ یہ تو آپ نے بتایا ہی نہیں. تو میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے بات کرنی تھی فون پہ. اچھا, پھر میاں صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ارشد ملک نے کہا, اور جو ارشد ملک نے کہا اس ویڈیو کو دیکھ کر چیف جسٹس نے کہا کہ سر شرم سے جھک جانا چاہیے. نہیں میاں صاحب, وہ ارشد ملک کی وہ والی ویڈیو تھی جس پر کمپرومائز کروا کے کہ یہ وائرل کر دیں گے فیصلہ لینے کی کوشش کی گئی تھی. وہ ویڈیو دیکھی تھی اور کہا گیا تھا کہ سر شرم سے جھک جانے چاہیے. ارشد ملک صاحب نے تو کہا تھا کہ آپ کی بیٹی جو ہے وہ سرزمین مقدس پہ غالباً حرمین میں آ کر ملے تھے, وہاں پر ملے تھے, اور کہا تھا پیسے لے لو, دوسرے ملک میں سیٹل کروا دیں گے. تو آپ لوگوں نے وہ کام کیے جو کسی اور نے نہیں کیے. آپ لوگوں نے ہر بار پیسے دے کے خرید کر بندہ مینج کرنے کی کوشش کی تھی. مرحوم ارشد ملک کے حوالے سے بھی آپ جھوٹ ہی بول رہے ہیں. یہ جھوٹ آپ کا بکے گا نہیں, یہ جیو سے بکوا لیں آپ, نہیں بکے گا. سوشل میڈیا کا دور ہے, بہت مشکل کام ہے. پھر میاں صاحب کہہ رہے ہیں ظلم, جبر, زیادتی, سخت ناانصافیاں ججز کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا پڑے گا. کیوں ججز کو اکاؤنٹیبل کیوں ٹھہرانا پڑے گا؟ آپ تو گجرانوالہ میں کہہ رہے تھے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب, عمران خان ایک سوغات ہے آپ کی مسلط کی ہوئی ہے. جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ہماری حکومت کو چلتا آپ نے کیا, ججز سے ہمارے خلاف فیصلے آپ نے لیے. جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ہماری معیشت کو جو نقصان پہنچا آپ نے پہنچایا. فیض حمید صاحب آپ کو حساب دینا پڑے گا. تو اب آپ ججز سے کیوں اکاؤنٹیبل ان کو ٹھہرا کے حساب لیں گے؟ آپ وہیں حساب لیجیے جہاں پہلے لے رہے تھے. آپ گجرانوالہ کے جلسے میں, کوئٹہ کے جلسے میں آپ تو حساب لینے جا رہے تھے جنرل صاحب سے. آپ ججز پہ کیوں؟ کیونکہ آپ کو خود صحیح جاننے والے صحافی بھی کہتے ہیں کہ آپ لوگ لیٹ گئے. آپ لوگوں نے توپوں کا رخ کر لیا ثاقب نثار کی طرف. اب نہیں بات کرتے آپ جنرل باجوہ صاحب کی. تو جو الزامات آپ نے لگائے تھے تو پھر آپ حساب لینا, وہاں سے حساب لینے والے ہیں لوگ. آپ لوگ سرخرو لوگ ہیں, بار بار شیر ہیں آپ, تو اب آپ حساب وہیں لیجئے.
پھر میاں صاحب کہتے ہیں والدہ جدہ میں والد جدہ میں اور والدہ لندن میں اللہ کو پیارے ہو گئے، میں ان کی تدفین کے لیے پاکستان آنا چاہتا تھا، نہیں آ سکا تھا پاکستان۔ میاں صاحب آپ جو والدہ کی تدفین کے لیے پاکستان آنا چاہتے تھے، آپ کو کسی نے نہیں روکا تھا، عدالت بھی بلا رہی تھی آپ کو مفرور قرار دے دیا گیا تھا، آپ نہیں آئے پاکستان، آپ پاکستان میں بیمار ہوں بتا کے بھاگ گئے تھے، تو آپ والدہ کے معاملے میں جھوٹ بول رہے ہیں۔ جو والد کا معاملہ اس میں آپ کی جماعت کے لوگ کہتے ہیں پرویز مشرف نے کہا تھا کہ تدفین کے لیے میں آنے کی اجازت دے رہا ہوں، آ جائیں، لیکن آپ والد کی تدفین پہ بھی نہیں آئے تھے، آپ نے دونوں کو یہاں ان کے جو جسد خاکی ہیں وہ بھجوا دیے تھے، آپ لوگ آئے نہیں تھے، تو یہ آپ لوگوں نے پہلے بھی کیا تھا، اب بھی کر رہے ہیں، آپ اب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ چوتھی بار وزیر اعظم بنیں گے، اور عمران خان کو کچھ لوگ ہیں، آپ سیاسی لوگ، آپ لوگ پیپلز پارٹی والے، آپ لوگوں کی خواہشیں نااہل ہو عمران خان، کچھ غیر سیاسی لوگ ہیں ان کی خواہشیں عمران خان نااہل ہو، عمران خان کو آپ نااہل کر بھی دیں گے تو ایک لیگل بیٹل ہے، یعنی آپ الیکشن کمیشن سے کروا لیں تو اس کے بعد ایک لیگل بیٹل ہے، اس لیگل بیٹل میں فیصلہ ہوگا کہ عدالتیں کیا کرتی ہیں، آپ کو لیول پلینگ فیلڈ شاید مل جائے، لیکن اس کے بعد فیصلہ کر رہے ہیں لوگوں کو، لوگ فیصلہ کریں گے، جو لوگ فیصلہ کریں گے وہ آپ سے کیسے برداشت ہوگا؟ لوگوں نے 17 جولائی کو فیصلہ دیا، لوگوں نے ابھی کراچی میں محمود مولوی کے حلقے میں فیصلہ دیا، لوگ اب بھی فیصلہ دینے کو تیار ہیں، لوگ عمران خان کے ہر جلسے میں فیصلہ دے رہے ہیں، آپ تو لوگوں کا سامنا کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، تو ایسے تھوڑی ہوگا، ایسے ہوتا نہیں ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔